बनाओ और बिगाड़। ये तकरीर 10 मई 1947 को दारुल इस्लाम नज़द पठानकोट मशरिकी पंजाब के जलसाए आम में की गई थी। सामीन में 2000 मुसलमानों के अलावा 200 हिंदू और सिख हजरात भी शरीक थे। पस मंज़र में इस हकीकत को भी पेश नज़र रखा जाए कि ये वो ज़माना था जब सारा मशरिकी पंजाब एक कोहे आतिश फ़ेशां की तरह फटने के लिए तैयार था और 3 ही महीने बाद वहाँ फितना और फसाद की वो आग भड़कने वाली थी जिसकी तबाहकारियाँ अब तारीख़ इंसानी का एक दर्दनाक तरीन बाब बन चुकी हैं। तारीफ़ और शुक्र उस खुदा के लिए है जिसने हमें पैदा किया, अकल और समझ बूझ अता की, बुरे और भले की तमीज़ बख्शी और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अपने बेहतरीन बंदों को भेजा। और सलाम हो खुदा के उन नेक बंदों पर जिन्होंने आदम की औलाद को आदमियत की तालीम दी, भले मानसों की तरह रहना सिखाया, इंसानी ज़िंदगी के असल मकसद से आगाह किया और वो उसूल उनको बताए जिन पर चलकर वो दुनिया में सुख और आखिरत में निजात पा सकते हैं। हाज़रीनो हज़रात, ये दुनिया जिस खुदा ने बनाई है और जिसने इस ज़मीन का फर्श बिछाकर इस पर इंसानों को बसाया है, वो कोई अंधाधुंध और अल्लल टप काम करने वाला खुदा नहीं है। वो चौपट राजा नहीं है कि उसकी नगरी अंधेर नगरी हो। वो अपने मुस्तकिल कानून, पुख्ता ज़ाबिते और मजबूत कायदे रखता है जिनके मुताबिक वो सारे जहां पर खुदाई कर रहा है। उसके कानून से जिस तरह सूरज, चांद, ज़मीन और तारे बंधे हुए हैं, जिस तरह हवा, पानी, दरख्त और जानवर बंधे हुए हैं, उसी तरह हम आप सब इंसान भी बंधे हुए हैं। उसका कानून जिस तरह हमारी पैदाइश और मौत पर, हमारे बचपन और जवानी और बुढ़ापे पर, हमारे सांस की आमदो रफ्त पर, हमारे हाजमे और खून की गर्दिश पर और हमारी बीमारी और तंदुरुस्ती पर बेलाग और अटल तरीके से चल रहा है, ठीक उसी तरह उसका एक और कानून भी है जो हमारी तारीख के उतार चढ़ाव, हमारे गिरने और उठने पर, हमारी तरक्की और तनज़्ज़ुली पर, हमारी ज़ाती, कौमी और मुल्की तकदीरों पर हुकूमत कर रहा है। और ये कानून भी उतना ही बेलाग और अटल है अगर ये मुमकिन नहीं है कि आदमी नाक से सांस लेने की बजाय आँखों से सांस लेने लगे और मैदे में खाना हज़म करने के बजाय दिल में हज़म करने लगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि खुदा के कानून की रोह से जिस राह पर चलकर किसी कौम को नीचे जाना चाहिए वो उसे बुलंदी पर ले जाए। अगर आग एक के लिए गर्म और दूसरे के लिए ठंडी नहीं है, तो बुरे करतूत भी जो खुदा के कानून की रूह से बुरे हैं, एक को गिराने वाले और दूसरे को उठाने वाले नहीं हो सकते। जो उसूल भी खुदा ने इंसान की भली और बुरी तकदीर बनाने के लिए मुकर्रर किए हैं, वो ना किसी के बदले बदल सकते हैं, न किसी के टाले टल सकते हैं, और न इनमें किसी के साथ दुश्मनी और किसी के साथ रियायत ही पाई जाती है। खुदा के इस कानून की पहली और सबसे अहम दफ़ा ये है कि वो बनाव को पसंद करता है और बिगाड़ को पसंद नहीं करता। मालिक होने की हैसियत से उसकी ख्वाहिश ये है कि उसकी दुनिया का इंतज़ाम ठीक किया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संवारा जाए, उसके दिए हुए ज़राए और उसकी बख्शी हुई कुव्वतों और काबिलियतों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। वो इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता और इससे ये तवक्को की भी नहीं जा सकती कि वो कभी इसे पसंद करेगा कि उसकी दुनिया बिगाड़ी जाए, उजाड़ी जाए और उसको बदनज़मी से, गंदगियों से और जुल्म सितम से ख़राब कर डाला जाए। इंसानों में से जो लोग भी दुनिया के इंतज़ाम के उम्मीदवार बनकर खड़े होते हैं, उनमें से सिर्फ वो लोग खुदा की नज़र इंतखाब में मुस्तहिक ठहरते हैं जिनके अंदर बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा सलाहियत होती है। उन्हीं को वो यहाँ इंतज़ाम के इख्तियारात सुपुर्द करता है। फिर वो देखता रहता है कि ये लोग बनाते कितना हैं और बिगाड़ते कितना हैं। जब तक उनका बनाव उनके बिगाड़ से ज़्यादा होता है और कोई दूसरा उम्मीदवार उनसे अच्छा बनाने वाला और उनसे कम बिगाड़ने वाला मैदान में मौजूद नहीं होता, उस वक्त तक उनकी सारी बुराइयों और उनके तमाम कसूरों के बावजूद
دنیا کا انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے، مگر جب وہ کم بنانے اور زیادہ بگاڑنے لگتے ہیں تو خدا انہیں ہٹا کر پھینک دیتا ہے اور دوسرے امیدواروں کو کسی لازمی شرط پر انتظام سونپ دیتا ہے۔ یہ قانون بالکل ایک فطری قانون ہے، اور آپ کی عقل گواہی دے گی کہ اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی شخص کا کوئی باغ ہو اور وہ اسے ایک مالی کے سپرد کرے تو آپ خود بتائیے کہ وہ اس مالی سے اولین بات کیا چاہے گا؟ باغ کا مالک اپنے مالی سے اس کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے کہ وہ اس کے باغ کو بنائے، نہ کہ خراب کر کے رکھ دے؟ وہ تو لازماً یہی چاہے گا کہ اس کے باغ کو زیادہ سے زیادہ بہتر حالت میں رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے، اس کے حسن میں، اس کی صفائی میں، اس کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو۔ جس مالی کو وہ دیکھے گا کہ وہ خوب محنت سے جی لگا کر سلیقے اور قابلیت کے ساتھ اس کے باغ کی خدمت کر رہا ہے، اس کی روشوں کو سنوار رہا ہے، اس کے اچھے درختوں کی پرورش کر رہا ہے، اس کی بری ذات کے درختوں اور جھاڑ جھنکار سے صاف کر رہا ہے، اور اس میں اپنی جدت اور جودت سے عمدہ پھلوں اور پھولوں کی نئی نئی قسموں کا اضافہ کر رہا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ اس سے خوش ہو، اسے ترقی دے اور ایسے لائق، فرض شناس اور خدمت گزار مالی کو نکالنا کبھی پسند نہ کرے۔ لیکن اس کے برعکس اگر وہ دیکھے کہ مالی نالائق بھی ہے، کام چور بھی ہے، یا بے جانے بوجھے اس کے باغ کے ساتھ بدخواہی بھی کر رہا ہے، سارا باغ گندگیوں سے اٹا پڑا ہے، روشیں ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں، پانی کہیں بلا ضرورت بہہ رہا ہے اور کہیں قطع کے قطع سوکھتے چلے جا رہے ہیں، گھاس پھوس اور جھاڑ جھنکاڑ بڑھتے جاتے ہیں، اور پھولوں اور پھلدار درختوں کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کاٹ کر اور توڑ توڑ کر پھینکا جا رہا ہے، اچھے درخت مرجھا رہے ہیں اور خاردار جھاڑیاں بڑھ رہی ہیں، تو آپ خود ہی سوچئے کہ باغ کا مالک ایسے مالی کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ کون سی سفارش، کون سی عرض و معروض اور دست بستہ التجائیں اور کون سے آبائی حقوق یا دوسرے خود ساختہ حقوق کا لحاظ اس کو اپنا باغ ایسے مالی کے حوالے کیے رہنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ رعایت وہ بس اتنی ہی تو کرے گا کہ اسے تنبیہ کر کے پھر ایک موقع دے دے، مگر جو مالی تنبیہ پر بھی ہوش میں نہ آئے اور باغ کو اجاڑے ہی چلا جائے، اس کا علاج اس کے سوا اور کیا ہے کہ باغ کا مالک کان پکڑ کر اسے نکال باہر کرے اور دوسرا مالی اس کی جگہ رکھ لے۔ اب غور کیجئے کہ اپنے ایک ذرا سے باغ کے انتظام میں جب آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو خدا جس نے اپنی اتنی بڑی زمین اتنے سر و سامان کے ساتھ انسانوں کے حوالے کی ہے اور اتنے وسیع اختیارات ان کو اپنی دنیا اور اس کی چیزوں پر دیے ہیں، وہ آخر اس سوال کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ آپ اس کی دنیا بنا رہے ہیں یا اجاڑ رہے ہیں؟ آپ بنا رہے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ آپ کو خوامخواہ ہٹا دے، لیکن اگر آپ بنائیں کچھ نہیں اور اس کے اس عظیم الشان باغ کو بگاڑے اور اجاڑتے ہی چلے جائیں تو آپ نے اپنے دعوے اپنی دانست میں خواہ کیسی ہی زبردست منمانی بنیادوں پر قائم کر رکھے ہوں، وہ اپنے باغ پر آپ کے کسی حق کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کچھ تنبیہات کر کے، سنبھلنے کے دو چار مواقع دے کر، آخر کار وہ آپ کو انتظام سے بے دخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ اس معاملے میں خدا کا نقطہ نظر انسانوں کے نقطہ نظر سے اسی طرح مختلف ہے جس طرح خود انسانوں میں ایک باغ کے مالک کا نقطہ نظر اس کے مالی کے نقطہ نظر سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ مالیوں کا ایک خاندان دو چار پشت سے ایک شخص کے باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہے، ان کا کوئی دادا پردادا اپنی لیاقت و قابلیت کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا، پھر اس کی اولاد نے بھی کام اچھا کیا، مالک نے سوچا کہ خوامخواہ انہیں ہٹانے اور نئے آدمی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جب کام یہ بھی اچھا ہی کر رہے ہیں تو ان کا حق دوسرے سے زیادہ ہے۔ اس طرح یہ خاندان باغ میں جم گیا، لیکن اب اس خاندان کے لوگ نہایت نالائق، بے سلیقہ، کام چور اور نافرض شناس اٹھے ہیں۔ باغبانی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، سارے باغ کا ستیہ ناش کیے ڈالتے ہیں، اور اس پر ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم باپ دادا کے وقتوں سے اس باغ میں رہتے چلے آتے ہیں، ہمارے پردادا ہی کے ہاتھوں اول یہ باغ آباد ہوا تھا، لہٰذا ہمارے اس پر پیدائشی حقوق ہیں، اور اب کسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ ہمیں بے دخل کر کے کسی دوسرے کو یہاں کا مالی بنا دیا جائے۔ یہ ان نالائق مالیوں کا نقطہ نظر ہے۔
مگر کیا باغ کے مالک کا نقطہ نظر بھی یہی ہو سکتا ہے؟ کیا وہ یہ نہ کہے گا کہ میرے نزدیک تو سب سے مقدم چیز میرے باغ کا حسن انتظام ہے؟ میں نے یہ باغ تمہارے پردادا کے لیے نہیں لگایا تھا، بلکہ تمہارے پردادا کو اس باغ کے لیے نوکر رکھا تھا۔ تمہارے اس پر جو حقوق بھی ہیں خدمت اور قابلیت کے ساتھ مشروط ہیں۔ باغ کو بناؤ گے تو تمہارے سب حقوق کا لحاظ کیا جائے گا۔ اپنے پرانے مالیوں سے آخر مجھے کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ کام اچھا کریں، تب بھی میں انہیں خواہ نکال ہی دوں اور نئے امیدواروں کا بلا ضرورت تجربہ کروں۔ لیکن اگر اس باغ ہی کو تم بگاڑتے اور اجاڑتے رہے جس کے انتظام کی خاطر تمہیں رکھا گیا تھا، تو پھر تمہارا کوئی حق مجھے تسلیم نہیں ہے۔ دوسرے امیدوار موجود ہیں، باغ کا انتظام ان کے حوالے کر دوں گا اور تم کو ان کے ماتحت پیش خدمت بن کر رہنا ہوگا۔ اس پر بھی اگر تم درست نہ ہوئے اور ثابت ہوا کہ ماتحت کی حیثیت سے بھی تم کسی کام کے نہیں ہو بلکہ کچھ بگاڑنے ہی والے ہو، تو تمہیں یہاں سے نکال باہر کیا جائے گا اور تمہاری جگہ خدمت گار بھی دوسرے ہی لا کر بسائے جائیں گے۔ یہ فرق جو مالک اور مالیوں کے نقطہ نظر میں ہے، ٹھیک یہی فرق دنیا کے مالک اور دنیا والوں کے نقطہ نظر میں بھی ہے۔ دنیا کی مختلف قومیں زمین کے جس خطے میں بستی ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ یہ خطہ ہمارا قومی وطن ہے۔ پشت ہا پشت سے ہم اور ہمارے باپ دادا یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اس ملک پر ہمارے پیدائشی حقوق ہیں، لہٰذا انتظام یہاں ہمارا اپنا ہی ہونا چاہیے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ باہر سے آ کر یہاں کا انتظام کرے۔ مگر زمین کے اصلی مالک خدا کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے کبھی ان قومی حقوق کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ نہیں مانتا کہ ہر ملک پر اس کے باشندوں کا پیدائشی حق ہے، جس سے اس کو کسی حال میں بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کوئی قوم اپنے وطن میں کام کیا کر رہی ہے۔ اگر وہ بناؤ اور سنوار کے کام کرتی ہو، اگر وہ اپنی قوتیں زمین کی اصلاح اور ترقی میں استعمال کرتی ہو، اگر وہ برائیوں کی پیداوار روکنے اور بھلائیوں کی کھیتی سینچنے میں لگی ہوئی ہو، تو مالک کائنات کہتا ہے کہ بے شک تم اس کے مستحق ہو کہ یہاں کا انتظام تمہارے ہاتھ میں رہنے دیا جائے۔ تم پہلے سے یہاں آباد بھی ہو اور اہل بھی ہو، لہٰذا تمہارا ہی حق دوسروں کی بنسبت مقدم ہے۔ لیکن اگر معاملہ برعکس ہو، بناؤ کچھ نہ ہو اور سب بگاڑ ہی کے کام ہوئے جا رہے ہوں، بھلائیاں کچھ نہ ہو اور برائیوں ہی سے خدا کی زمین بھری جا رہی ہو، جو کچھ خدا نے زمین پر پیدا کیا ہے اسے بے دردی کے ساتھ تباہ کیا جا رہا ہو، اور کوئی بہتر کام اس سے لیا ہی نہ جاتا ہو، تو پھر خدا کی طرف سے پہلے کچھ ہلکی اور کچھ سخت چوٹیں لگائی جاتی ہیں تاکہ یہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ پھر جب وہ قوم اس پر درست نہیں ہوتی تو اسے ملک کے انتظام سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور کسی دوسری قوم کو جو کم از کم اس کی بنسبت اہل تر ہو وہاں کی حکومت دے دی جاتی ہے۔ اور بات اس پر بھی ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر ماتحت بننے کے بعد بھی باشندگان ملک کسی لیاقت و اہلیت کا ثبوت نہیں دیتے اور اپنے عمل سے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے کچھ بھی بن نہ آئے گا بلکہ کچھ بگڑ ہی جائے گا، تو خدا پھر ایسی قوم کو مٹا دیتا ہے اور دوسروں کو لے آتا ہے جو اس کی جگہ بستے ہیں۔ اس معاملے میں خدا کا نقطہ نظر ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو مالک کا ہونا چاہیے۔ وہ اپنی زمین کے انتظام میں دعوے داروں اور امیدواروں کے آبائی یا پیدائشی حقوق نہیں دیکھتا۔ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ ان میں سے کون بناؤ کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور بگاڑ کی طرف کم سے کم میلان رکھتا ہے۔ ایک وقت کے امیدواروں میں سے جو اس لحاظ سے اہل تر نظر آتے ہیں، انتخاب انہی کا ہوتا ہے، اور جب تک ان کے بگاڑ سے ان کا بناؤ زیادہ رہتا ہے، یا جب تک ان کی بنسبت زیادہ اچھا بنانے والا اور کم بگاڑنے والا کوئی میدان میں نہیں آ جاتا، اس وقت تک انتظام انہی کے سپرد رہتا ہے۔ یہ جو کچھ عرض کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ اپنی زمین کا انتظام اسی اصول پر کیا ہے۔ دور کیوں جائیے، خود اپنے اسی ملک کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ یہاں جو قومیں پہلے آباد تھیں، ان کی تعمیری صلاحیتیں جب ختم ہو گئیں تو خدا نے آریوں کو یہاں کے انتظام کا موقع دیا، جو اپنے وقت کی قوموں میں سب سے زیادہ اچھی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہاں آ کر ایک بڑے شاندار تمدن کی بنیاد رکھی، بہت سے علوم و فنون ایجاد کیے، زمین کے خزانوں کو نکالا اور انہیں بہتری میں استعمال کیا، بگاڑ سے زیادہ بناؤ کے کام کر کے دکھائے۔ یہ قابلیتیں
जब तक उनमें रहीं, तारीख के सारे नशेबों और फराजों के बावजूद वही इस मुल्क के मुंतजिम रहे। दूसरे उम्मीदवार बढ़ बढ़ कर आगे आए मगर धकेल दिए गए, क्योंकि उनके होते दूसरे मुंतजिम की ज़रूरत न थी। उनके हमले ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हैसियत रखते थे कि जब कभी ये ज़रा बिगड़ने लगे तो किसी को भेज दिया गया ताकि उन्हें मुतनब्बा कर।